अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने बाब तफ़ाउल को मुकम्मल कर लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम सुलासी मज़ीद फ़ी का छठा बाब शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बाब इफ्तिआल। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस हेडिंग को नोट कर लीजिए, बाब इफ्तिआल। अब बाब इफ्तिआल का सबसे पहले आपने माजी और मुजारी याद करना है। इसका माजी और मुजारी क्या है इसको आप सबसे पहले अपनी कॉपी पर साफ साफ नोट करें। इसका माजी और मुजारी है इफ्ताअला, यफ्ताइलु, इफ्ताअला, यफ्ताइलु। ये इसका माजी और मुजारे है और इसका मसदर बनेगा इफ्तिआलन, इफ्तिआलन। बात क्लियर होगी? तो सबसे पहले आपने बाब इफ्तिआल का माजी और मुजारी याद करना है, तब जाकर आप कुरान के अंदर मिसालों को आसान तरीके से समझ पाएंगे। तो बाब इफ्तिआल का माजी और मुजारे है इफ्ताअला यफ्ताइलु। ठीक है जी। अच्छा, इस बाब की खुसूसियत क्या है उसको भी आपने समझ लेना है। पूरा ध्यान रखिएगा, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा और नोट करने की कोशिश कीजिएगा। इस बाब की खुसूसियत क्या है? बाब इफ्तिआल में ज़्यादातर किसी काम को एहतिमाम से करने का मफहूम होता है, एहतिमाम से करने का मफहूम होता है या अहमियत देकर किसी काम को करने का मफहूम होता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, हमारे पास एक मादा है जैसे सीन, मीम और आइन। ठीक है जी, ये हमारे पास एक मादा है। अगर मैं इसे सुलासी मुजर्रद के बाब समीआ से इस्तेमाल करूं तो ये क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा समीआ यस्माउ समअन। ठीक है जी, समीआ यस्माउ समअन, इसका माना होता है सुनना, टू हियर। ठीक है जी, इसका माना होता है सिंपल सुनना। लेकिन अगर मैं इस सेम मादे को सीन, मीम और आइन को अगर मैं इसे बाब इफ्तिआल पर डालूं, बाब इफ्तिआल से इस्तेमाल करूं तो ये क्या बनेगा? इफ्ताअला यफ्ताइलु के पैटर्न पे ये बनेगा हमारा ऐसे, इस्तमाअ यस्तमिउ इस्तिमाअन। ठीक है जी, इस्तमाअ यस्तमिउ इस्तिमाअन। देखिए, हमने मादा एक ही इस्तेमाल किया, ठीक, लेकिन हमने इसको दो अबवाब पर इस्तेमाल किया। एक हमने बाब समिया सुलासी मुजर्रद के बाब समिया से इस्तेमाल किया और सुलासी मजीद फ़ी के बाब इफ्तिआल से इस्तेमाल किया। लेकिन माना में अब फ़र्क आएगा। क्यों फ़र्क आएगा? क्योंकि इस बाब की खुसूसियत है कि इसमें ज़्यादातर किसी काम को एहतिमाम से करने का मफहूम होता है, यानी अहमियत देकर किसी काम को करने का मफहूम होता है। जैसे हमने सीन मीम आइन को सुलासी मुजर्रद के बाब समिया से इस्तेमाल किया तो ये बन गया समिया यस्माउ समअन। इसका माना होता है सिंपल सुनना, सिंपल सुनना। लेकिन जब हमने इसी मादे को बाब इफ्तिआल पर डाला तो ये बन गया इस्तमाअ यस्तमिउ इस्तिमाअन। अब इसका मतलब होता है कान लगाकर सुनना, गौर से सुनना। इसका मतलब होता है गौर से सुनना, यानी कान लगाकर सुनना, कान लगाकर सुनना। इसका क्या मतलब है? यानी इसमें अहमियत के साथ कोई बात सुनी जा रही है, कोई बात गौर से सुनी जा रही है, अहमियत के साथ इस बात को सुना जा रहा है, एहतिमाम के साथ इस बात को सुना जा रहा है। बात क्लियर होगी? हमने ऊपर समिया यस्माउ समअन लिखा तो इसका माना होता है सुनना। अब इसने गौर से सुना, अहमियत के साथ इस बात को सुना, नहीं सुना, इसका हमें इल्म नहीं। लेकिन जब आपने सीन मीम आइन मादे को इस बाब से बाब इफ्तिआल से इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है अब जो बात सुनी गई है ये बड़े एहतिमाम से सुनी गई है, बड़ी अहमियत देकर सुनी गई है, बड़ी गौर से सुनी गई है, कान लगाकर सुनी गई है। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो ये इसकी एक छोटी सी खुसूसियत है जिसको आपने याद रखना है। अच्छा, इस खुसूसियत के अंदर ही आप याद रखें कि इसमें लाजिम और मुतअद्दी दोनों तरह के अफ़आल आते हैं। इससे पहले हमने जो 5 अबवाब पढ़े हैं उनमें आपने देखा कहीं पर कोई लाजिम हो रहा था, कहीं पर कोई फेल मुतअद्दी आ रहा था। लेकिन याद रखिएगा बाब इफ्तिआल में क्या होता है कि इसमें लाजिम और मुतअद्दी दोनों तरह के अफ़आल आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले इसका माजी और मुज़ारा जान लिया और इसकी खुसूसियत भी जान ली कि इसमें अहमियत देकर किसी काम को किया जाता है। चलिए अब हम यहाँ पर एक मादा लेते हैं
اور انشاءاللہ اس مادے کو اب ہم کرنے کی کوشش کریں گے اور قرآن سے انشاءاللہ ایگزامپلس کو بھی دیکھیں گے۔ چلے بھائی، ہمارے پاس ایک مادہ ہے جیسے عین، را اور فا، ٹھیک، عین، را اور فا، ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس ایک مادہ ہے۔ جب ہم اس مادے کو باب افتعال پر ڈالیں گے تو بتاؤ بھائی کیا بنے گا؟ یہ افتعل یفتعل کے وزن پہ یہ کیا بنے گا؟ اعترف یعترف، اعترف یعترف، ایسے بنے گا۔ دیکھیے یہ بنے گا اعترف یعترف اور اعترافا، یہ ہمارا مصدر ہو گیا۔ اعترف یعترف اعترافا، اس کا معنی ہوتا ہے اعتراف کرنا، اعتراف کرنا۔ اعتراف سمجھتے ہیں نا؟ اعتراف کہتے ہیں اقرار کرنے کو، تسلیم کرنے کو، مان لینے کو، قبول کرنے کو۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں، کوئی مجرم ہے، وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے، اپنے جرم کو تسلیم کرتا ہے، تو ہم کہیں گے وہ اپنے جو ہے جرم کو کیا کر رہا ہے؟ جرم کا اعتراف کرتا ہے، یعنی اعتراف جرم کر رہا ہے، یعنی جرم کو تسلیم کرتا ہے، ہاں بھائی مجھ سے جرم ہو گیا ہے، میں مجرم ہوں، ٹھیک۔ ایک ہوتا ہے اعتراف گناہ، یعنی گناہ کا اقرار کرنا، ہاں بھائی مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو اعتراف ہم کہتے ہیں مان لینے کو، تسلیم کرنے کو، یا اقرار کرنے کو، یا جو ہے قبول کرنے کو۔ تو یہ آ گیا اعترف یعترف اعترافا، یہ آپ کا ماضی، یہ مضارع اور یہ مصدر۔ اگر آپ اس اعتراف سے گردان کریں گے، ماضی کی گردان، تو یہ بنے گا اعترف اعترفا اعترفو اعترفت اعترفتا اعترفنا اعترفت اعترفتما اعترفتم اعترفتی اعترفتما اعترفتن اعترفت اعترفنا۔ تو ہمارا جمع کا جو صیغہ بنے گا، جمع متکلم کا، وہ بنے گا اعترفنا۔ یہ ہمارا جو ہے جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ اور یہ جو اعترفنا ہے یہ آپ کو قرآن کے اندر ملتا ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 11 کے اندر۔ سورہ غافر جو ہے یہ ہمارا سورہ نمبر 40 ہے، آیت نمبر 11، وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ ٹھیک ہے جی، چلے بھائی اس آیت کو دیکھ لیجئے، بات انشاءاللہ پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ سورہ غافر ہے، آیت نمبر 11، اس میں آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ تو یہاں پر آ گیا فاعترفنا۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا، یہ جو باب افتعال ہوتا ہے اس میں جو آپ شروع والا حمزہ دیکھتے ہیں نا، یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، یعنی وصل کی صورت میں اس کو ہم ڈراپ کر سکتے ہیں، اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے وصل کی صورت میں۔ وقف اگر ہم وہاں سے شروع کر رہے ہیں تو اس کو تو پڑھنا ظاہر ہے، لیکن اگر ہم اس کو بیچ میں لائیں گے کہیں پر، یعنی وصل کے دوران ہی بیچ میں آ گیا، تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم گرا سکتے ہیں، یعنی اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں فاعترفنا، فاعترفنا، یعنی ہم اس فا کو اس عین سے ملا رہے ہیں، اس حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے جی، اور یاد رکھیے گا باب افتعال میں یہ شروع والا حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو ہم نے یہاں پر دیکھا فاعترفنا، اگر ہم اس فا کو ہٹا دیں گے ایک منٹ کے لیے، اس فا کو ہٹا دیں گے تو یہ کیا بچے گا؟ یہ بچے گا ہمارا اعترفنا، ایسے اعترفنا۔ تو اصل صیغہ ہمارا ہے اعترفنا، اور اس کا معنی ہوتا ہے اعتراف کرنا، تسلیم کرنا، مان لینا، قبول کر لینا۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ کیا معنی؟ وہ فریاد کریں گے، قالوا وہ کہیں گے، یعنی وہ فریاد کریں گے، ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 بار مارا اور 2 بار زندہ کیا، تو نے ہمیں 2 بار مارا اور 2 بار زندہ کیا۔ اور آگے فرما رہے ہیں فاعترفنا بذنوبنا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ فاعترفنا، ہم نے اعتراف کر لیا ہے، بذنوبنا، اپنے گناہوں کا، یا ہم یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں فاعترفنا، ہم نے مان لیا، پس ہم نے مان لیا، پس ہم نے قبول کر لیا، ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے اقرار کر لیا، بذنوبنا، کہ ہم سے گناہ ہو گئے ہیں،
ہم سے گناہ ہو گئے، ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں، فاعترفنا، پس ہم نے اعتراف کر لیا ہے، بذنوبنا، اپنے گناہوں کا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے، یہ سوالیہ ہے، فہل الی خروج من سبیل، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ فہل الی خروج من سبیل، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو شروع میں جو یہ بات فرمائی گئی، قالو، وہ فریاد کریں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 بار مارا اور 2 بار زندہ کیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں 2 بار موت اور 2 بار زندگی سے مراد وہی چیز ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 پڑھی ہوگی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب یہاں پر یہ جو آخری ٹکڑا ہے نا، کہ پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک، یعنی تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو کفار ان میں سے پہلی 3 حالتوں کا تو انکار نہیں کرتے کیونکہ وہ نظر آتی ہے اور اس بنا پر ناقابل انکار ہے، مگر آخری حالت پیش آنے کا انکار کرتے ہیں۔ کفار آخری حالت پیش آنے کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین ہے، تو ہم مرنے کے بعد زندہ ہونا اس پر ہمیں یقین ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے 100% نہیں بلکہ 200% یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے، اور ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ تو آخری حالت پیش آنے کا انکار کرتے ہیں کون؟ کفار، کیونکہ وہ ان کے مشاہدے میں ابھی تک نہیں آئی، ان کے تجربے میں وہ ابھی تک نہیں آئی، انہوں نے اس چیز کا بھی تجربہ نہیں کیا، اور صرف انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہی نے اس کی خبر دی ہے۔ قیامت کے روز جب عملاً وہ 4تھی حالت بھی مشاہدے تجربے میں آ جائے گی، تب یہ لوگ جو ہے اقرار کریں گے، تسلیم کریں گے کہ واقعی وہی کچھ پیش آ گیا جسے ہمیں جو ہمیں خبر دی جا رہی تھی، جس کی ہمیں خبر دی جا رہی تھی، جس سے ہمیں ڈرایا جا رہا تھا۔ یعنی اب ہم جو ہے اعتراف کرتے ہیں کہ اس دوسری زندگی کا انکار کر کے کہ ہم نے بڑی سخت غلطی کی، ہم نے بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑا جرم کیا، اور اس غلط نظریے پر جو ہے کام کر کے ہماری زندگی گناہوں سے بھر گئی۔ یعنی کیا اب اس کا کوئی امکان ہے کہ ہمارے اعتراف گناہ، یعنی جو ہم اعتراف کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے گناہ کو، تو اس کو قبول کر کے ہمیں جو ہے عذاب کی اس حالت سے نکال دیا جائے، یعنی جہنم سے نکال دیا جائے جس میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان جو ہے ایمان ہمارے سینوں میں محفوظ رکھے، ایمان کی صحت تعبیر عطا کرے۔ تو ہم نے یہاں پر دیکھا فاعترفنا، پس ہم نے اعتراف کر لیا ہے بذنوبنا، اپنے گناہوں کا۔ تو آپ نے یہاں پر دیکھا اعترفنا، یہ ہمارا کون سا صیغہ تھا؟ جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ تھا۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ اچھا، ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، مشہور اگزامپل ہے سورہ ملک کے اندر۔ سورہ ملک جو ہے یہ ہمارا سورہ نمبر 67 ہے اور آیت نمبر 11، اس میں بھی آیت نمبر 11 ہے، یہ بھی آیت نمبر 11 تھی، اور سورہ ملک میں بھی آیت نمبر 11 ہے، اس کو انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر۔ تو وہاں پر شروع میں آیا ہے فاعترفوا بذنبہم، ٹھیک ہے نا؟ چلے بھائی اس مثال کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیجئے، بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی۔ اچھا، یہ فاعترفوا یہ کون سا صیغہ ہے؟ اگر ہم گردان کریں گے اعترفا اعترفا اعترفو، تو یہ جو اعترفو ہے یہ ہمارا آتا ہے تیسرا صیغہ، ایسے اعترفو۔ اور یہ اعترفو کی مثال آپ کو سورہ ملک کی آیت نمبر 11 کے اندر ملتی ہے، اس کو انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر۔ تو آگے شروع میں فاعترفوا، اصل میں کیا ہے؟ اس فا کو ہٹا دیں گے تو یہ بچے گا ایسے اعترفو۔ اب معنی اس کا کیا کریں گے ہم؟ اعتراف کرنا، یہی معنی ہے فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے۔ کیا ترجمہ؟ پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، یعنی وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ سو دوزخیوں کے لیے، جہنمیوں کے لیے کیا ہے؟ فسحقا لاصحاب السعیر۔ تو دوزخیوں کے لیے، جہنمیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے، رحمت خدا سے دوری ہے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا فاعترفوا، غرض اپنے شرک کا اقرار کریں گے، سو آج کے دن دوزخیوں پر جو ہے لعنت ہے اور رحمت خداوندی سے دوری ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا، یہی مثال انشاءاللہ آپ کو جو ہے آگے پھر اعترفوا کی سیم مثال آپ کو ملے گی سورہ توبہ کے اندر بھی۔ سورہ توبہ جو ہے یہ ہمارا
सूरह नंबर 9 है और आयत नंबर गालिबन आप देख लीजिएगा आयत नंबर 102 के अंदर आपको मिलता है शुरू में वआखरून अतरफू बिज़ुनूबिहिम, वआखरून अतरफू बिज़ुनूबिहिम, वहां पर भी आपको जो है अतरफू यही वाला सेगा मिलता है। इसको इंशाल्लाह देख लीजिए, बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। सूरह तौबा की आयत है, ये देखें वआखरून अतरफू आ गया, वआखरून अतरफू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन वआखर सय्यआ असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। और कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का एतराफ कर लिया। क्या तर्जुमा? वआखरून अतरफू बिज़ुनूबिहिम, और कुछ और लोग हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अपने गुनाहों का एतराफ कर लिया। एतरफू बिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों का एतराफ कर लिया। और आगे फरमाया जा रहा है खलतू अमलन सालिहन वआखर सय्यआ, उन्होंने मिले जुले अमल किए थे, कुछ अच्छे किए थे कुछ बुरे किए थे, कुछ अच्छे भी किए थे कुछ बुरे किए थे। क्या यहां पर फरमाया जा रहा है खलतू अमलन सालिहा वआखर सय्यआ, ठीक, उन्होंने जो है कुछ मिले जुले अमल किए थे, कुछ अच्छे किए थे कुछ बुरे किए थे। असल्लाह, आगे फरमा रहा है असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, करीब है कि अल्लाह उन पर तवज्जो करे, यानी उनको जो है माफ़ फरमाए, तौबा उनकी कबूल फरमाए। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला जो है बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहमत वाला है। बात क्लियर होगी। तो हमने यहाँ पर देखा ये हमारा जो एतरफ़ा का जो सेगा था, इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की मिसालों से देख लिया। तो ये हमारा एक मादा कंप्लीट हो गया। चले भाई एक और मादा ले लेते हैं, उसको भी इंशाल्लाह समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा एक और मादा है दूसरा, पूरा ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारा मादा है आइन ज़ाल और रॉ, आइन ज़ाल और रॉ। बीच वाला जो आप ये हरफ देख रहे हैं ये ज़ाल है, एक होता है ज़ा, एक होता है ज़ाल। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, ये हरूफ लिसाविया है ना, ज़ाल सा और ज़ा, ये तीन हरूफ है जो ज़ुबान की नोक जब आप ऊपर वाले जो सनाया उलिया है उसके किनारों से लगाते हैं, जैसे सा ज़ाल ज़ा। तो जब आप ये ज़ाल को पढ़ेंगे ना तो ऐसे पढ़ेंगे ज़ाल ज़ाल, तजवीद के एतबार से। तो ये हमारा है आइन ज़ाल और रॉ। जब ये आपका बाब इफ्तिआल से आएगा तो बताओ भाई क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा इफ्ताअला यफ्ताइलु के पैटर्न पे बनेगा ऐसे, इअतज़रा यअतज़िरु, और इसका मस्दर बनेगा इअतिज़ारन। ठीक है जी, इअतज़रा यअतज़िरु इअतिज़ारन, इसका माना होता है उज़्र पेश करना। क्या? उज़्र पेश करना। अब उज़्र जो है इसकी किस्में हैं। एक उज़्र होता है जायज़ उज़्र। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहा है लेकिन वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, तो शरीयत ने उसे गुंजाइश दी है कि वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़े या बैठकर फर्श पर नमाज पढ़े, तो गुंजाइश है। तो ये हो गया एक जायज़ उज़्र। लेकिन एक उज़्र होता है बहाना, हीला बनाना, टाल मटोल करना, जो अक्सर कुफ़ार करते हैं, उज़्र बनाते हैं, बहाने बनाते हैं दीन के मामले में, ईमान के मामले में। तो इअतज़रा यअतज़िरु इअतिज़ारन का माना होता है उज़्र पेश करना। अच्छा, अगर आप इससे गर्दान करेंगे इअतज़रा से माजी की गर्दान, तो आप एज इट इज़ ऐसी करेंगे इअतज़रा इअतज़रा इअतज़रु आखिर तक। और ये जो मुज़ारे का सेगा है यअतज़िरु, अगर आप इससे गर्दान करेंगे यअतज़िरु यअतज़िरानी, और तीसरा सेगा हमारा बनेगा यअतज़िरूना यअतज़िरूना। ये हमारा आता है जमा मुज़क्कर गायब का सेगा। और ये जो सेगा आपको मिलता है ये आपको सूरह तौबा की आयत नंबर 94 के अंदर मिलता है, शुरू में ही यअतज़िरून। वहाँ पर आपको मिलेगा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम क़ुल ला तअतज़िरू लन नुअमिन लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम व सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। तो वहाँ पर शुरू में आपको मिलता है यअतज़िरून। ठीक है जी, चलिए भाई इस आयत को देख लीजिए, इंशाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी। ये देखें, ये सूरह तौबा के अंदर है, शुरू में ही हमें मिल रहा है यअतज़िरून। ये देखिए यअतज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम क़ुल ला तअतज़िरू लन नुअमिन लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम
وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ شروع میں ہی آیا یعتذرون، یعنی یہ لوگ تمہارے سب کے سامنے عذر پیش کریں گے، یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، بہانہ پیش کریں گے، حیلہ پیش کریں گے، ٹال مٹول کریں گے۔ یہ ترجمہ ہم کر سکتے ہیں یعتذرون الیکم، یعنی یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے اذا رجعتم الیہم، جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ یعتذرون الیکم، یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، بہانہ پیش کریں گے، اذا رجعتم الیہم، جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تو کہہ دیجئے کہ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے، ٹھیک؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے، بے شک ہم کو اللہ تمہاری خبریں دے چکا ہے، ٹھیک؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، بے شک اللہ تمہاری خبریں ہمیں دے چکا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَسَيَرَى اللَّهُ، اور ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھ لیں گے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان قریب جو ہے تمہارا عمل دیکھ لیں گے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول اللہ کا رسول تمہارا عمل دیکھ لے گا، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ، ٹھیک؟ اور آگے فرمایا جا رہا ہے ثم، پھر تردون الی عالم الغیب، تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے کے پاس واپس کیے جاؤ گے۔ ثم تردون، اچھا تردون جو ہے ہم نے یہاں پر ترجمہ کیا تم واپس کیے جاؤ گے، مجہول ترجمہ کیوں کیا یہ مجھے آپ کوئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یا لائیو چیٹ میں، تو انشاءاللہ آپ اس سے جو ہے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پچھلا ٹاپک بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے یعنی عالم غیب جو ہے اللہ تعالیٰ، اس کے جاننے والے کے پاس واپس کیے جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کچھ کیا کیا کرتے تھے، یعنی تم جو کچھ کیا کرتے تھے وہ تمہیں سارا بتا دے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے تھے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو ہم نے یہاں پر دیکھا یعتذرون ہمیں ملا، اسی طریقے سے سورہ مرسلات کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے۔ سورہ مرسلات جو ہے یہ ہمارا سورہ نمبر 77 ہے، اور آیت نمبر 36 کے اندر آپ کو یہی صیغہ ملتا ہے جو یعتذرون، وہاں پر آپ کو ملتا ہے فیعتذرون۔ یہ دیکھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا یؤذن لهم فیعتذرون، تو یہاں پر آ گیا فیعتذرون، فا کو اگر ہٹا دیں گے تو یعتذرون بنا، یہ بھی ہمارا مضارع کا صیغہ ہے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر کر سکے۔ وَلَا، اور نہ يُؤْذَنُ، اجازت دی جائے گی لَهُمْ ان کو فَيَعْتَذِرُونَ، کہ وہ کیا کریں، عذر کر سکیں۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو یہاں پر بھی ہم نے یؤذن کا ترجمہ کیا اجازت دی جائے گی، مجہول ترجمہ کیا، کیوں کیا یہ مجھے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور ان کو اجازت جو ہے، اور ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر کر سکیں۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو چلے بھائی ہم نے یہاں پر عین، ذال اور را مادہ بھی دیکھ لیا۔ چلے بھائی ایک اور مادہ ہم لے لیتے ہیں، مشہور ایگزامپل انشاءاللہ قرآن کے اندر آپ کو ملے گی، تو بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے پاس ایک مادہ ہے قوف، را اور با، یہ ہمارا ایک مادہ ہے قوف، را اور با۔ جب ہم اس کو افتعل یفتعل کے پیٹرن پہ ڈالیں گے تو یہ ہمارا بنے گا ایسے، اقترب یقترب اقترابا، ٹھیک؟ اقترب یقترب اقترابا، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ کیا ہونا؟ قریب ہونا، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ بات کلیئر ہوگی؟ یعنی سامنے ہونا، نزدیک ہونا، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن قوف، را، با، اس سے آپ کو خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ قریب ہونے کا مفہوم ہمیں ملے گا۔ اقترب یقترب اقترابا، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ اور سورۃ الاعراف کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا آیت نمبر 185 کے اندر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء
وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. تو آپ کو وہاں پر یہ اقتربہ کی مثال ملتی ہے. چلیے بھائی اس کو دیکھ لیجئے انشاءاللہ. یہ دیکھیں غور سے دیکھیے, ہم اقتربہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب. تو یہاں پر دیکھیے دال کو ہم نے کس کے ساتھ ملایا ہے بھائی؟ دال کو ہم نے اس قوف کے ساتھ ملایا, اس شروع والے حمزہ کو نہیں پڑھا. کیوں بھائی؟ کیونکہ باب افتعال کا جو شروع والا حمزہ ہوتا ہے یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے, تو وصل کی صورت میں ہم اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. ٹھیک, تو یہ بن گیا قد اقترب اجلہم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون. تو یہاں پر آ گیا اقترب. اصل میں یہ کیا ہے؟ اگر ہم یہاں پر اس کو الگ سے لکھیں گے تو یہ بنے گا اقترب, اور اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا. ٹھیک, اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء. کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی؟ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء. کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی؟ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ. آگے فرمایا جا رہا ہے اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو, قریب پہنچ گیا ہو. اس بات پر خیال نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی موت کا وقت نزدیک یعنی قریب جو ہے پہنچ گیا ہو. وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ. قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ تو قد آ گیا ہے تحقیق کے معنی میں. ٹھیک ہے نا, تو قد اقترب اجلہم, اس بات پر خیال نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی موت کا وقت جو ہے قد اقترب اجلہم یعنی ان کی موت کا وقت جو ہے قریب پہنچ گیا ہو. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون, تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے جو ہے اسی صورت کے اندر, یہ سورۃ الاعراف ہے, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا آیت نمبر 34 کے اندر, ہم نے شاید یہ پچھلے ایپیسوڈز میں کوئی ایگزامپل کے طور پر لیا ہوگا. ہم نے وہاں پر دیکھا تھا آیت نمبر 34 کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ عَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور ہر قوم کے لیے ایک وقت معین ہے, وقت مقرر ہے. پھر جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی وہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ ایک گھڑی جو ہے وہ آگے کی طرف سرک سکیں گے, جس کا علم صرف اللہ کو ہے. لہٰذا یہ لوگ کیوں کر بے فکر ہو سکتے ہیں, یہ لوگ موت سے کیوں غافل ہو سکتے ہیں, کیوں بے فکر ہو سکتے ہیں؟ تو ہم نے یہاں پر دیکھا قد اقترب یعنی اقترب قریب ہونے کے معنی میں آ گیا. اسی طریقے سے مشہور اگزامپل آپ دیکھیں گے سورہ انبیاء کے اندر. سورہ انبیاء کی پہلی آیت کے اندر ہی آپ کو ملتا ہے اقترب, وہاں پر آپ کو شروع میں ہی ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. تو وہاں پر شروع میں ملتا ہے اقترب. چلیے بھائی اس مثال کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیجئے, بات انشاءاللہ مزید سمجھ میں آ جائے گی. یہ دیکھیں سورہ انبیاء کی پہلی آیت کریمہ ہے. یہ دیکھیں اقترب کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. تو اقترب آ گیا قریب ہونے کے معنی میں ہے. اقترب للناس حسابهم لوگوں کا حساب نزدیک آ پہنچا ہے. اقترب للناس حسابهم لوگوں کا حساب قریب آ پہنچا ہے. حساب سے مراد اعمال کا وقت, لوگوں کا اعمال کا وقت جو ہے وہ قریب آ پہنچا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں. اور وہ غفلت میں پڑے اس سے کیا کر رہے ہیں؟ معرضون یعنی اعراض, منہ پھیر رہے ہیں. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. اسی طریقے سے سورۃ القمر کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے پہلی والی آیت کے اندر, لیکن وہاں پر آپ کو مؤنث کا صیغہ ملتا ہے. چلیے بھائی اس کو دیکھ لیجئے. یہ ہے اقتربا, اگر ہم اس سے گردان کریں گے اقتربا اقتربا اقتربو اقتربت اقتربت, تاکہ اوپر ساکن ہے اقتربا, تو یہ ہمارا مؤنث کا صیغہ ہے, واحد مؤنث کا صیغہ ہے. اور سورۃ القمر کے اندر یہ سورہ نمبر 54 ہے, آیت نمبر پہلی, وہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر. جو شق قمر کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کے اشارے سے جو ہے چاند کے پارا جو ہے پارا پارا کر دیا, تو وہ ایک معجزہ تھا. ٹھیک,
تو اس کا ذکر بھی ہے اس آیت کے اندر. اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ مزید آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو اقتربت مؤنث کا صیغہ آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے الساعہ گھڑی، اور گھڑی مؤنث ہے کیونکہ اس میں آخر میں تاء مربوطہ ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اچھا اس آیت کو آپ پہلے دیکھ لیجئے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ دیکھیں کیا ہے، یہ ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے تا کے نیچے زیر لگا دی ہے. بھائی کیوں ایسا ہم نے کیا؟ کیونکہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تا کو ہم نے اس سین سے ملانا ہے، اور یہ جو سین ہے یہ آپ کا حروف شمسی میں سے ہے. اور حروف شمسی کے وقت کیا ہوتا ہے، جب ہم اس کو پیچھے ملاتے ہیں تو الف لام دونوں کا تلفظ نہیں ہوتا. لیکن آگے اگر آپ دیکھیں گے قوف کو ہم اس لام کے ساتھ ملا رہے ہیں، وانشق القمر، تو اس الف کو نہیں پڑھا جاتا. کیوں؟ کیونکہ قوف آپ کا قمری حرف میں سے ہے، قمری حرف ہے. تو ہم نے یہاں پر پڑھا اقتربت الساعۃ، سین کو ہم نے براہ راست تا سے ملا دیا. اصل میں ہمارا تا ساکن تھا لیکن ملانے کی صورت میں ہم نے اس کو زیر دے دی تو یہ بن گیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. ٹھیک، تو یہاں پر سین جو ہے یہ حروف شمسی میں سے ہے اور یہاں پر قاف حروف قمری میں سے ہے. اس وجہ سے شمسی کے وقت ملانے کی صورت میں الف لام دونوں کو نہیں پڑھا جاتا، اور قمری کو ملانے کی صورت میں الف کو نہیں پڑھا جاتا، لام کو پڑھا جاتا ہے. یہ میں نے بہت پہلے تجوید کے اندر پڑھایا ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس کا کیا معنی ہم کریں گے بھائی؟ اب آپ کو معنی کرنا بھی آ جائے گا کیونکہ آپ نے اس چیز کو اب جان لیا. اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ پہنچی، قیامت قریب آ گئی، آ پہنچی. وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا. قیامت کی گھڑی قریب آ چکی. اقتربت الساعہ، قیامت کی گھڑی قریب آ چکی. وانشق القمر، اور چاند ٹوٹ گیا، چاند ٹوٹ گیا. اور یہ چاند ٹوٹنے کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا تفاسیر کے اندر. آپ جب دیکھیں گے ہجرت سے بہت پہلے جو ہے، ہجرت کو ابھی غالباً 5 سال کا زمانہ باقی تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ منہ میں تشریف فرما تھے اور کفار کا مجمع بھی تھا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی طلب کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو. تو انگلی کے اشارے سے جو ہے ایک دم چاند پھٹ کر جو ہے 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑا جو ہے ان میں سے مغرب کی طرف اور دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ مشرق کی طرف چلا گیا. تو یہ ایک معجزہ تھا اللہ کے نبی کا. تو آپ نے اس کو دیکھ لیا اقتربت الساعہ. ٹھیک، یعنی گھڑی آ گئی، قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، چاند ٹوٹ گیا. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ چلے بھائی. اچھا ایک اور مادہ ہم آخر پہ لیتے ہیں انشاءاللہ اور اسی کے ساتھ اس کلاس کو ہم ختم کریں گے. کل مزید انشاءاللہ مادے دیکھیں گے اور غیر صحیح افعال کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. کاف سین با، یہ ہمارا ایک مادہ ہے. تو جب ہم اس کو افتعل یفتعل کے پیٹرن پہ بنائیں گے تو یہ ہمارا بنے گا ایسے: اکتسبا، اکتسبا، یکتسبو، اکتسابن، اکتسبا یکتسبو اکتسابن. ٹھیک ہے نا؟ ان جو نقطے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو اچھے سے نوٹ کیجیے گا انشاءاللہ، کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. ویسے تو مجھے یہاں پر اچھے طریقے سے دکھ رہا ہے، آپ کو دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے تو کمنٹ باکس میں بتائیے گا انشاءاللہ، تو اس کو میں موٹا کر دیا کروں گا. اکتسبا یکتسبو اکتسابن، اس کا معنی ہوتا ہے کمانا، ٹو ارن. ٹھیک، کمانا. لیکن کیسے کمانا؟ بتاؤ بھائی کیسے کمانا؟ خصوصیت کیا ہے اس باب کی؟ اس میں اہمیت دے کر کوئی چیز کی جاتی ہے، یعنی ایسے کمانا جس میں اہمیت ہو، جس میں اہمیت ہو، اہمیت دے کر کسی چیز کو کمانا، اچھے سے لگن سے کمانا. یہ ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اسی کاف سین با کو ثلاثی مجرد کے اندر بھی لائیں گے تو یہ آپ کا باب ضربہ سے آئے گا، ضربہ یضربو کے پیٹرن پہ. ٹھیک، تو اکتسبا یکتسبو اکتسابن، اس کا معنی ہوتا ہے کمانا. اچھا قرآن اگر آپ کھول کر دیکھیں گے آپ کو سورہ نور کی آیت نمبر 11 کے اندر ملے گا. سورہ نور جو ہے یہ ہمارا غالباً سورہ نمبر 24 ہے اور آیت نمبر 11 کے اندر آپ کو ملتا ہے. وہاں پر آپ کو انشاءاللہ جو ہے یہ مثال مل جائے گی، اکتسبا کی مثال ملے گی، ماضی کا صیغہ ملے گا. ہمارے پاس ایگزامپل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین جاؤوا بالافک، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. تو اس ایگزامپل کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، بات کلیئر ہو جائے گی. یہ دیکھیں، غور سے دیکھیں، ہم اکتسبہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب.
اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میم کو اس کاف کے ساتھ ملایا. یہ جو شروع میں آپ حمزہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ حمزۃ الوصل ہے. کیا ہے؟ وصل ہے. اس کو ہم نے چھوڑ دیا وصل کی صورت میں. لیکن اگر ہم اس ماں کو ہٹا کے، فار ایگزامپل اگر ہم کہیں پر اس لفظ کو دیکھیں گے تو ہم اس کو اکتسبہ پڑھیں گے. اس کو ہم اکتسبہ اکتسبہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اکتسبہ پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا افتعل یفتعلو کے پیٹرن پہ آتا ہے باب افتعال سے. تو ہم نے پڑھا مکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں یہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم. جو لوگ یہ بہتان جو ہے گھڑ لائے ہیں یہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے. ٹھیک، آگے فرمایا جا رہا ہے لا تحسبوہ شرا لکم. یہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. ٹھیک، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر ہی ہے. لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم. ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی ہے جو گناہ اس نے کمایا. ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی ہے جو گناہ اس نے کمایا. لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم. اسم کہتے ہیں گناہ کو، یعنی ان میں سے جو ہے ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی ہے جو گناہ اس نے کمایا. اور آگے فرمایا جا رہا ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. اور ان میں سے جس نے اس کا بڑا بوجھ اپنے سر لیا، اور ان میں سے جس نے اس کا بڑا بوجھ اپنے سر لے لیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ لہ عذاب عظیم. اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. اچھا، اس آیہ کریمہ کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی کی شہادت کا بیان ہے، ان کی پاک دامنی کی شہادت کا بیان ہے. جب آپ اس آیت کی جو ہے تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی کہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک قافلے کے ساتھ جا رہی تھی اور قضاء حاجت کی طرف نکلی، اور جب وہاں سے لوٹی تو ان کا ہار جو ہے کہیں کھو گیا، اور وہ ہار ڈھونڈنے لگی یہاں تک جو ہے وہ قافلہ جو ہے وہ چلا گیا اور پھر وہ وہیں بیٹھی رہی. تو ایک صاحب آگے ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تو ایک شخص کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، تو انہوں نے جو ہے تہمت لگائی. تو اس بنا پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں پاکیزگی کی شہادت کا بیان ہے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی حرف نہ آئے. تو ہم نے یہاں پر دیکھا اکتسبہ. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. اچھا، مشہور ایگزامپل آپ کو ملے گی جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 کے اندر. آپ نے اس آیہ کریمہ کو پڑھا ہوگا، آپ انشاءاللہ اس کو پڑھتے بھی ہوں گے، اللہ سے دعا بھی مانگتے ہوں گے. تو وہاں پر آپ کو جو ہے اکتسبت کا صیغہ ملتا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے. وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین یا رب العالمین. تو چلیے بھائی اس مثال کو انشاءاللہ دیکھ لیجیے. آخر میں یہ دیکھیں، یہ ہے، غور سے دیکھیے گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت. کسبت آ گیا لیکن یہ باب افتعال سے نہیں ہے. کس باب سے ہے جلدی بتا دیجئے تب تک میں یہ آیت پڑھتا ہوں. وعلیہا ما اکتسبت. اب یہ آ گیا باب افتعال والا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق اسی جان کے لیے جو اس نے کمایا اور اسی کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. اور آگے پھر دعا ہے. ٹھیک، تو اسی جان کے لیے جو اس نے کمایا اور اس کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی. اچھا، اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کسبت جو ہے نا، یہ آپ کا باب افتعال سے نہیں ہے، یہ آپ کا ثلاثی مجرد کے باب ضربہ سے ہے. ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت.
ضربت جو ہے نا ضربت کسبت، تو یہ آپ کا وہ ہے کسبہ، کسبہ یکسبو، کسبہ یکسبو کمانے کے معنی میں ہے، کسبہ اس نے کمایا، یکسبو وہ کماتا ہے یا کمائے گا، تو یہ آپ کا جو ہے کسبہ جو ہے یہ آپ کا فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کے اندر کون سا صیغہ ہے؟ کسبہ، کسبا، کسبو، کسبت، یہ آپ کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ کسبت ثلاثی مجرد کے باب ضرب یضرب سے آتا ہے۔ وعلیہا مکتسبت، اچھا یہ جو مکتسبت ہے نا اصل میں یہ اکتسبت، اکتسبت آپ کا کون سا ہے؟ اکتسبہ، اکتسبا، اکتسبو، اکتسبت، یہ بھی آپ کا جو ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، لیکن یہ باب افتعال سے ہے اور یہ باب ضربہ سے ہے، ثلاثی مجرد کا اور ثلاثی مزید فی کا۔ وعلیہا مکتسبت، اور آگے دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اور آگے دعا ہے اے ہمارے پروردگار ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ ٹھیک، یہ دیکھیے وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا، ویسا بوجھ نہ ڈالنا جو آپ نے کن پر ڈالا، جو آپ نے بہت پہلے ان پہلے والے لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اور اے ہمارے پروردگار آگے فرمایا جا رہا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا ما لا طاقت لنا به جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، جس وہ بوجھ ہم نہ اٹھا سکے۔ ٹھیک، اور آگے فرمایا جا رہا ہے واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرماتا رہ، واغفر لنا، اور ہمیں بخشتا رہ، معاف کرتا رہ، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا کیا ہے؟ مولانا، ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس ہماری مدد فرما، فانصرنا دیکھیں نا، فانصرنا ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کس سے؟ کافروں کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں۔ تو الحمدللہ آپ نے آج جو ہے 4 مادوں کو دیکھ لیا الحمدللہ۔ چلیے میں آپ کو اسائنمنٹ کے طور پر یہاں پر 1-2 مادے دے دیتا ہوں، ان کو انشاءاللہ آپ ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ چلیے یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے، 3 مادے میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا۔ ایک ہو گیا نون قاف میم، اس کو آپ نے باب افتعال پہ ڈالنا ہے، اس طرح سے جیم میم اور عین، اور ایک اور مادہ میم لام اور حمزہ، ٹھیک ہے جی۔ ان کو آپ کریے گا انشاءاللہ، کوشش کیجیے گا، اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو انشاءاللہ کل میں ان کو دوبارہ سے آپ کو کرا دوں گا، کوئی ایک مادہ ان میں سے کرا دوں گا انشاءاللہ، پھر ہم غیر صحیح افعال کے مادوں کو بھی انشاءاللہ لیں گے اور اس باب کو بھی انشاءاللہ ختم کریں گے، پھر اگلا باب انشاءاللہ باب انفعال کو شروع کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے۔